यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फ़जल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खात्मा आपकी होस्ट बेटर टुगेदर में हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज की खूबसूरत कलाम की बातों के लिए जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि कलाम के वसीला से ही खुदा हिकमत प्रोवाइड करता है, कलाम के वसीला से ही खुदा हालातों को बदलता है, कलाम के वसीला से ही इंसान को फ़हम हासिल होता है और कलाम के वसीला से ही इंसान की ज़िंदगी, इंसान की सोच चेंज होती है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे आज के कलाम के वसीला से। यकीनन आज आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, खुदा की बरकत को आप रिसीव करेंगे। और ख़ास तौर पर आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो स्पेशली नौजवान बेटों के लिए है, नौजवान बेटियों के लिए है। और जितने नौजवान प्यारे बहन भाई आप फ़जल टेलीविज़न देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे शो को ज़रूर देखिएगा। आज आपके लिए कलाम में मैसेज है, आज आपके लिए कलाम में बरकत है, आज आपके लिए खुदा का कोई ख़ास मंसूबा है। ज़रूर आज आप इस शो के वसीला से बरकत पाएंगे। और जिस तरह पास्टर साहब इस शो के वसीला से ना सिर्फ नौजवान बल्कि बुजुर्ग भी, बच्चे भी, औरतें भी बरकत पाती हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आज भी ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं वो हर मुआशरे का, हर ख़ानदान का जो है वो बड़ा ख़ास सरमाया होते हैं। और आज का कलाम भी नौजवानों के लिए है। और यकीनन आज के कलाम के वसीला से बुजुर्ग भी बरकत पाएंगे, वालिदैन भी बरकत पाएंगे और जवान भी बरकत पाएंगे कि किस तरह हर ख़ानदान के बुज़ुर्गों को, नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है, तरबियत करने की ज़रूरत है और उनकी तरफ गौर से देखने की ज़रूरत है कि उनका चाल चलन कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है, वो किन लोगों में उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, कैसे लोगों में वो बैठना पसंद करते हैं। तो यकीनन जब बुज़ुर्ग जो है वो रहनुमाई करते हैं, तरबियत करते हैं, तो नौजवान जो हैं वो सीखते हैं और बरकत पाते हैं और गिरने से बच जाते हैं। आमीन। और आज की एपिसोड करने का हमारा मकसद ही यही है, क्योंकि आज का जो दौर है ख़ास तौर पर इब्लीस ने नौजवानों को जकड़ा हुआ है। ना वो बुज़ुर्गों की तरफ गौर कर रहा है, ना वो और लोगों की तरफ गौर कर रहा है। उसको पता है जो चीज़ खुदा को पसंद होती है, इब्लीस की कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूं, उस चीज़ को तबाह कर दूं। चूँकि खुदा को जवानी पसंद है, जवानी के आयाम में उसकी खिदमत करना पसंद है, इसलिए इब्लीस ने अब टारगेट जो है वो नौजवानों को बना लिया है। और पास्टर साहब हम देखते हैं कि किस तरह घर के नौजवान जो हैं वो अपने वालिदैन के ताबे नहीं रह गए, उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। अगर बाप कोई रहनुमाई करता है, बाप हदायत करता है, तो बच्चा आगे से कहता है कि तानू की पता है जी, हालांकि उसको ये नहीं पता कि बाप तजर्बे से बोल रहा है। ऐसे ही है, आप तो जो आंखों से देख रहे हो उसको देखकर बात कर रहे हो। आपका बाप जो बात कर रहा है वो अपनी सारी उम्र के तजर्बे को इकट्ठा करके बोल रहा है। अगर आपकी माँ आपको कुछ समझा रही है तो उसकी भी जिंदगी के तजुर्बात हैं, उन तजुर्बात को इकट्ठा करके वो आपसे गुफ्तगू कर रही है, आपको समझा रही है। लेकिन आज के नौजवान चाहते हैं कि ना पेरेंट्स उन पर नज़र रखें, ना कोई और उनको मना करे, ना कोई पास्टर आकर उनको कलाम सुनाए, कोई भी उनकी रहनुमाई ना करे। जिस दुनिया में वो बस रहे हैं, जिस हालात में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिस ऐशो इशरत में वो रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। नौजवान ये समझते हैं कि हम इतने ही पैदा हुए हैं और वालिदैन को वो समझते हैं कि वो शुरू से ऐसे ही हैं, बुजुर्गी की आलम में हैं या जवानी उनके ऊपर आई ही नहीं है जैसी जवानी हमारे ऊपर है, या जैसा माहौल हमें मिल रहा है या जिस माहौल में हम हैं, वालिदैन हमारे जो हैं इनको तो इस तरह का माहौल, इस तरह का जो है वो तजर्बा हुआ ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि बर्बादी और तबाही का सबब बनता है, ख़ास तौर पे नौजवानों की ज़िंदगी जो है वो इन बातों से या ऐसी सोच से जो है बर्बाद होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो बुजुर्गों की भी रहनुमाई करता है और नौजवानों की रहनुमाई भी करता है, बच्चों की भी करता है। तो बच्चों को अगर कोई बात कही जाती है, समझाई जाती है, कोई बड़ा कुछ कह रहा है,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ناپ تول کے بات کر رہا ہوتا ہے. بالکل. وہ ہر طرف سے دیکھ کے سمجھ کے پھر کوئی بات بزرگ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی باتوں کو جو ہے نوجوانوں کو غور سے سننا چاہیے اور پھر وہ باتیں سن کے اپنی زندگی پر غور کرنی چاہیے کہ ہم میں یہ بات کس جگہ پر ہے, ہم میں یہ کمزوری کمی کس جگہ پر ہے جسے انہوں نے دیکھا ہے مجھے نظر نہیں آ رہی. بالکل. تو مجھے انہوں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھی مجھے اگر بڑوں نے کچھ کہا ہے تو مجھے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کمزوری کو, اس کمی کو, اس رکاوٹ کو اپنی زندگی سے ابھی نکال دینی چاہیے تاکہ آگے جا کے پرابلم نہ ہو. بالکل. اور پاسٹر صاحب آج کا نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ کے دور میں رہتا ہے, انٹرنیٹ کی دنیا میں رہ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو یہ سہولیات نہیں ملی. ہمارے پیرنٹس کے پاس یہ اینڈرائڈ فون نہیں تھا, ٹچ فون نہیں تھا, ان کو نیٹ کا علم نہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے فون کیسے یوز کرنا ہے. یہ چونکہ سادہ ماحول میں رہے ہیں اس لیے آج کے ماحول کا ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو تجربہ آپ انٹرنیٹ سے حاصل کر رہے ہیں وہ ویسے ہی دنیا سے حاصل کر چکے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کو پتا ہوتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, لیکن بعض موقعوں پر والدین جو ہے وہ مجبور ہو چکے ہیں, اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ بچے جو ہیں والدین کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. بعض بچے والدین کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر میرا یہ کام نہ ہوا, میری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی, میری یہ بات جو مجھے پسند ہے اس کے مطابق کام نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا, میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی. وہ پیرنٹس اتنے مجبور ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ پریشر میں بچوں کے آ جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو والدین ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بچے کچھ غلط قدم نہ اٹھا لیں. لیکن بچوں کو یہ نہیں پتا کہ وقتی طور پر ان کو وہ ساری باتیں اچھی لگ رہی ہیں, لیکن والدین جو ہے وہ فیوچر کا سوچتے ہیں. جی بچے صرف کس کا سوچ رہے ہیں؟ پریزنٹ کا. جی وہ صرف پریزنٹ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اب بزرگ چونکہ پاسٹ بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں, پاسٹ میں ان کے تجربات ہو چکے ہوتے ہیں, پریزنٹ کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خدا نے والدین کو ایسی حکمت دی ہوئی ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. جی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا فیوچر میں یہ بات اس کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں, میری بیٹی کے لیے فیوچر میں یہ بات اچھی ہے یا نہیں. تو بچے چونکہ پریزنٹ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے, اس لیے وہ جلد بازی کرتے ہیں, اس لیے والدین کو بلیک میل کرتے ہیں. اور آج کے نوجوان اسپیشلی ہم دیکھیں تو پاسٹر صاحب ٹک ٹاک نے نوجوانوں کو بہت خراب کیا ہوا ہے. جی ان کو یہ نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک بس ایپ ہی ہے, ٹک ٹاک ایک ایپ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا چھوٹا سا مشغلہ ہے, ہم اس کے ساتھ ٹائم ہمارا اچھا پاس ہو جاتا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ابلیس کا کتنا ہاتھ ہے. جی بالکل ایسے. وہ چاہتا ہی نہیں ابلیس کہ نوجوان بائبل کھولے. جی ابلیس چاہتا ہی نہیں کہ نوجوان جو ہے وہ کلام کھول کر یسوع کے بارے میں سیکھ جائے, وہ کلام کھولے اور نجات کے بارے میں سیکھ جائے, وہ کلام کھولے اور اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ سیکھ جائے. جی اس لیے ابلیس نوجوانوں کو بائبل کھولنے ہی نہیں دیتا. اور اس نے ٹک ٹاک کے بچوں کو آرے لگایا ہے قسم کا. جی بالکل ایسے ہی. اور میرے خیال میں نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹک ٹاک ہے تو موبائل ایپ, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ابلیس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. جی بالکل ایسے نوجوانوں کے لیے خدا کیا کہتا ہے کلام پاک میں سے ہم دیکھیں گے. ہاں جی, خدا ان کی شکر گزاری کریں گے. کلام پاسٹر صاحب ہمیں حکمت دیتا ہے اور کلام جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہمیشہ بات کرتا ہے اور ہمیشہ موقع کی مناسبت سے اس میں سے ہمیں باتیں ملتی ہیں اور ہمیں دلیری ملتی ہے اور ہمیں حکمت ملتی ہے. اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین آمین, خدا ان کا شکر ہو. جی ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے ویورز, پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت سے دیکھیں گے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے خداوند کی خاص برکت ہو, خداوند کا شکر ہو. یہاں پر پاسٹر صاحب پالوس رسول تیموتھیوس کی کلیسیا کو خط لکھ رہا ہے اور یہ پہلا خط ہے اس کا تیموتھیوس کی کلیسیا کے نام. اور بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ خط جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ پاسٹرز کے لیے خدام کے لیے لکھا گیا ہے. اور اچھے خادم کی خوبیوں میں یہ بات کہی گئی ہے, خادم کو یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے, چال چلن, محبت, ایمان اور پاکیزگی میں
नमूना बन। जी ये तमाम खुदाम हर उम्र की जो खादम हैं, जी चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो मिड एज के हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, ये तमाम पास्टर्स के लिए कलाम है कि उनको चाल चलन में नमूना बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। पाकीज़गी में नमूना बनना चाहिए। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं नौजवानों की, तो और इसमें ये भी लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना जी करने बिल्कुल, पाए। ये अल्फाज जो बताते हैं कि एक जवान से जो है खुदा कलाम कर रहा है। कलाम कर रहा है, जवान से ये रिलेटेड जो है वो वर्स है जी कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। और इंग्लिश में अगर इस वर्स को पढ़े तो इसका मतलब है नो वन कैन डिस्पाइज योर यूथ। डिस्पाइज योर यूथ यानी कि कोई भी तेरी जवानी को जलील ना करने पाए, जी बिल्कुल, कोई भी तेरी तरफ जलालत की उंगली ना उठाने पाए, बल्कि तू क्या कर, कलाम करने में, चाल चलन में, मोहब्बत में, ईमान में और पाकीज़गी में दूसरों के लिए नमूना बन। और आज के नौजवान पास्टर साहब क्या कर रहे हैं? कलाम का तो वो जिक्र ही नहीं कलाम करते। का तो वो जिक्र ही नहीं करते। जी बिल्कुल, वो चाहते हैं कि हम टिकटॉक के हीरो बने। जी बिल्कुल ऐसे ही। और मीडिया में आने का हर एक को शौक होता है, लेकिन कुछ मीडिया होता है कि वो दूसरों की तरक्की, भलाई, बका और रहनुमाई का सबब बनता है। पास्टर साहब मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा कलाम जा रहा है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी आमीन। करते हैं। फजल टेलीविजन ये मीडिया का हिस्सा, और जी। इस मीडिया के जरिए कितनी गोस्पल फैल रही है, जी बिल्कुल, कितनी ज्यादा बशारत हो रही है कलाम की। और फेसबुक पर ये भी मीडिया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेसबुक को यूज ही सिर्फ कलाम की खिदमत के लिए करते हैं, जी बिल्कुल। यूट्यूब को यूज ही सिर्फ खुदा की खिदमत के लिए करते हैं। नेट का, इंटरनेट का मतलब ये नहीं है कि इसको सिर्फ हम अपनी ऐशो-इशरत के लिए ही यूज करते हैं, जी बल्कि खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि नेट के वसीला से कलाम जो है वो बहुत दूर दूर तक फैल रहा है, और आप पाकिस्तान में बैठकर भी अपनी बात दूसरे ममालिक में पहुंचा सकते जी हैं। बिल्कुल। मोस्टली जो है नौजवान वो इंटरनेट को उन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ है। बिल्कुल, मोस्टली जो नौजवान है वो ये समझते हैं कि इंटरनेट से हमें अच्छी बातें और हमारी तरक्की की बातें जो हैं वो मिलेंगी, लेकिन जब वो इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हिस्से भी होते हैं जो उनकी बर्बादी का, उनके नुकसान का सबब बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय किसी चीज़ को हैवी अपने ऊपर करने के ना, इंसान को खुद जो है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, हैवी रहना चाहिए। तो लोगों में ये बात जो है ये कम पाई जाती है, बल्कि वो हर एक चीज़ को जो है वो अपने ऊपर प्रेशराइज जो है हो जाते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं, ना कि आपका अपना प्रेशर जो है दूसरे पर हो या दूसरी चीज़ पर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट जो है वो बड़ी अच्छी मालूमात का सबब भी है। मोबाइल जो है वो भी इंसान की ज़रूरत है, और कंप्यूटर जो है वो भी इंसान की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को जो है वो इस तरह अपने यूज़ में ले आते हैं कि जैसे वो कोई खुदा बना लेते हैं अपना, या अपने जो है वो सारा जो है सोर्सेज का सबब भी उसको बना लेते हैं। वैसे भी एक चीज जिसको आप खुदा से ज्यादा टाइम दे रहे हो तो उसका मतलब वही आपका खुदा है। जी, हम दुआ कम मांगते हैं, फोन ज्यादा यूज करते हैं, नेट ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जिस चीज को हम खुदा से ज्यादा टाइम देते हैं इट्स मीन के वही हमारा खुदा है। और आज के नौजवानों ने इंटरनेट को अपना खुदा बना लिया। अगर आप इंटरनेट पर कलाम फैला रहे हैं, इंटरनेट के जरिए आप खुदा की मुनादी कर रहे हैं और उसको दिन रात यूज कर रहे हैं, तो दैट इज वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है जी। लेकिन अगर आप नेट को यूज कर रहे हैं, आजकल नौजवान नेट यूज करते हैं, फहाशी देखते हैं जी, गंदी फिल्में देखते हैं जी, और फिर उनके अंदर इतना ज्यादा वो तजस्सुस हो जाता है, इतनी ज्यादा उनको एक कहते हैं कि लगाव हो जाता है कि जब तक वो फिर उसको उलट तरीके से यूज ना करे उनको नींद नहीं आती। ये एक किस्म का नशा नौजवानों को हो गया। जी, ऐसे ही है। वो फहाशी देखते हैं नेट पर, और इसके अलावा अजीब अजीब चीजें देखते हैं और नेट पर। जितना ज्यादा वो इस तरह की चीजें देखते हैं उनके अंदर उतनी ज्यादा बुराई आती है, और बुराई की जड़ जो है, वजह जो है वो इब्लीस है। और फिर पास्टर साहब जब वो देखते हैं तो वो फिर सिर्फ देखते नहीं है, फिर वो कोशिश करते हैं कि जो हम देख रहे हैं हम भी अमली तौर पर करें। बिल्कुल ऐसे। इसलिए तो आज नौजवान बेटियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिए तो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो ज्यादती का निशाना बन रही हैं। हम देखते हैं कि छोटी सी बेटी होती है, छोटी सी बच्ची होती है, इतनी बड़ी उम्र का आदमी उसके साथ ज्यादती करता है। ये क्यों हो रहा है? सब कुछ ये नेट के गलत यूज की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। ये सब कुछ गलत इस्तेमाल जो है
اور ابلیس نے ان کو قابو میں جی کیا ابلیس انہیں یوز کر رہا ہم ہوتا کہتے ہیں کہ اس آدمی کو شرم نہیں آئی, اس بندے کو شرم نہیں آئی, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے سورسز کیا ہے. جی. اس کے پیچھے سورسز انٹرنیٹ ہے جی. جس پر وہ سب کچھ دیکھتے ہیں, اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کریں, اور جی. وہ کرتے ہیں. جی وقتی طور پر وہ کر لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ایک زندگی خراب کر دی جی ہے, بالکل ایسے ہم ہی. نے ایک روح خراب کر دی ہے, اور اس کو تو کیا اپنی بھی روح خراب کر اپنی دی, بھی روح خود خراب, بھی گناہگار ہو گئے اور دوسرے کو بھی گناہ دیا. زناکار وہ ہو گئے. کلام میں لکھا ہے جی. کہ جو اپنے بدن کا نقصان کرتے ہیں, جو نشہ باز ہوتے ہیں, وہ تو بدن کا نقصان کرتے ہیں, لیکن جو زناکار ہوتا ہے وہ بدن کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی نقصان کرتا ہے. وہ جی. بدن کا تو نقصان کرتے ہیں, ساتھ اپنی روح کا بھی نقصان جی کرتے ہیں. یہ ایسا گناہ ہے, ایسا گناہ ہے. اور اسی لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ کوئی جوان جو ہے وہ اپنی جوانی کی حقارت نہ ہونے دے. جی تو بالکل. پاسٹر صاحب والدین کا یہ کام بنتا ہے. والدین کو چاہیے کہ جب بچہ فون یوز کر رہا ہے تو اس کو چیک آؤٹ کرے, جی چلتے پھرتے اسپیشلی نہ دیکھے. اسپیشلی اس سے فون آپ کھینچیں گے, بچہ غصہ کرے گا, وہ کہے گا ماں کی جرت کیسے ہوئی میرے ہاتھ سے فون کھینچنے کی, باپ کی جرت کیسے ہوئی فون کھینچنے کی. جی. تو والدین کو چاہیے کہ آتے جاتے گزرتے ہوئے کسی طریقے سے کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے, اور والدین کو بھی پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی فون پر دیکھ کیا رہی. جی بالکل ایسے ہی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کل کے والدین کیوں آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں. جب کوئی بچہ چھپا رہا ہے موبائل, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موبائل پہ کوئی اچھی چیز نہیں دیکھ رہا. ہمیشہ جب والدین پاس سے گزریں گے تو بچہ فوراً فون کو سینے سے لگا لے گا, یا پھر ادھر ادھر ہڑبڑا کر دیکھے گا. وہ سمجھ جائیں اس ٹائم, بچے کی حرکت سے سمجھ جانا چاہیے کہ بچہ اس وقت غلط چیز دیکھ رہا ہے, اور والدین کو ڈانٹنا چاہیے. والدین بچوں سے ڈر جاتے ہیں, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہیں پر جو ہے وہ خاندان کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے. جس دن والدین بچوں کے آگے ڈر جاتے ہیں, جس دن بچہ اونچی آواز سے والد کے آگے یا والدہ کے آگے بولتا ہے اور والدہ یا والد سہم جاتے ہیں, اس دن سمجھے بربادی شروع ہو گئی. جی بالکل ایسے ہی. اور بچہ جب بدتمیزی کرے تو پیرنٹس کو چاہیے فوراً اس کی کھچائی کرے. اگر مارنے بھی پڑے تو مارے. کلام میں لکھا ہے چھڑی سے اپنے بیٹے کی تنبیہ کر, اس کی تربیت کر. جہاں پہ چھڑی کی ضرورت ہے چھڑی پکڑ لینی چاہیے. والدین کو ڈر ہوتا ہے ہوئے ہوئے بچہ جوان ہو گیا, ہوں اسی نو ماریں گے, اپنے آپ نے کچھ کرنا لے, تو ذلت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے وہ مر جائے بہتر ہے. جی بالکل ایسے. بجائے اس کے کہ وہ مزید گناہ میں جائے, جی مزید اپنی روح کو برباد کرے, مزید وہ گناہ میں جائے, مزید وہ بربادی کی طرف جائے, مزید وہ ابلیس کے سکنجے میں جائے. تو یا تو پھر اس کی پرورش کرنا شروع کر دیں, تربیت کرنا شروع کر دیں, اس کو کلام کی طرف پیار سے لے. پیار پاسٹر صاحب سب سے اہم جو ہے وہ ہتھیار ہے کسی کو سنوارنے کا. جی تو آپ پیار سے اچھے طریقے سے بچے کو آہستہ 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 کلام کی طرف لے کر آئیں. تو کلام کہتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. تو یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے, بلکہ اب تو اس طرح کا دور ہے کہ عبادت میں جو ہے کہیں جائیں تو بہت کم ہی نوجوان نظر آتے ہیں. بالکل نوجوان جو ہیں وہ بہت کم بیٹھتے ہیں عبادت میں, زیادہ تر تو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں یا عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں. تو عبادت میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین جو ہیں, خاندان کے جو بزرگ ہیں, یہ ان کی کمی ہے. وہ نوجوانوں کو نہیں لاتے اس طرف, وہ نوجوانوں کو آزادی دیتے ہیں. اور پاسٹر مجھے پیرنٹس کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی. جتنے بھی پیارے بہن بھائی فضل ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے یہ بات سن رہے ہیں, میں کھلے عام آپ سے یہ بات کہوں گی کہ مجھے والدین کی یہ بات بالکل پسند نہیں, قطعی پسند نہیں, جب والدین کہتے ہیں کہ جی بچہ ستا اسی کیا انہوں نے کی اٹھائیے ایسے لیے اسی آپ پہ دوویں جی آ گئے ہیں. یہ بات مجھے انتہائی بری لگتی ہے کہ ایک نوجوان گھر میں سویا ہے اور آپ اس کو سوئے ہوئے کو چھوڑیں. آپ کا فرض بنتا ہے, آپ والدین ہیں, آپ اس کو جگائیں, آپ کہیں کہ بیٹا اٹھو, چرچ کا ٹائم ہو گیا ہے. سونے کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے, سونے کے لیے پورا ہفتہ پڑا ہے, چرچ سے واپس آ کر بھی آپ سو سکتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس دن وہ کلام آپ کے بیٹے کے لیے ہی ہو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے سونیا کہ بچے جو ہیں دوسرے روم میں اگر والدین سے پوچھیں کہ بچوں کو بلائیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ سٹڈی کر رہے ہیں. ہاں جی, سٹڈی کرنے کے لیے سارا دن پڑا ہوا تھا, سارا دن پڑا ہوا, ساری رات پڑی ہوئی ہے. سٹڈی کے دوران پاسٹر صاحب وہ گھنٹہ گھنٹہ نیٹ یوز کرتے ہیں. بالکل, تب ان کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا. لیکن جب پاسٹر گھر چلا جائے اور کہے کہ بچوں کو بلائیں دعا کرے تو پیرنٹس فوراً پاسٹر کو کہہ دیں جی پیپر یاد کر رہے ہیں, انہوں دا پیپر ہے.
دیکھیں بھی پیپر ہے تو اس کے لیے بھی تو دعا کی ضرورت ہے. آپ بلکہ بچے کو بلائیں اور کہیں کہ پاسٹر صاحب اس کے اوپر ہاتھ رکھیں تاکہ ایگزام میں کامیاب ہو جائے, جو یاد کرے اس کے ذہن میں رہے. تو جو بات کلام کے مطابق ہے وہ لوگ کرتے نہیں ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ جو باتیں ہیں وہ کرنا بہت پسند کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ والدین جو ہے وہ اس بات پر ایگری نہیں ہوتے یا مانتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بگاڑنے میں گھر کے جو بزرگ ہیں, والدین ہیں, ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. معاشرہ جو ہے, باہر کے لوگ جو ہیں, سوسائٹی کے لوگ جو ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ بھی بگاڑنے کا حصہ بنتے ہیں, لیکن والدین جو ہیں منع نہیں کرتے, نظر نہیں رکھتے, بچوں کو اچھائی کی طرف لے کر نہیں آتے, ان کے اوپر زور نہیں ڈالتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بگاڑنے میں یا برائی میں بڑھنے میں والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. پاسٹر صاحب باہر سے تو بچہ جب باہر نکلتا ہے تب سیکھتا ہے, گھر میں وہ زیادہ وقت سپینڈ کرتا ہے, گھر سے وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو گھر میں والدین کو ایسا ماحول دینا چاہیے کہ بچہ برائی کی طرف جانا چاہے بھی تو وہ نہ جائے. جی, ہم یوسف کو دیکھتے ہیں, یوسف کی تربیت کس نے کی تھی؟ اس کے والد نے کی تھی. بالکل, یعقوب جو ہے وہ یوسف کی تربیت کرتا ہے, اسے سکھاتا ہے, بتاتا ہے, اور کہتا ہے اب جاؤ اپنے بھائیوں کی طرف اور چیک کر کے ہو کہ وہ کس علاقے میں, اور یہ ان کو روٹی دیو, پھر واپس آ جانا فوراً, اور آ کے مجھے رپورٹ دینا, اندھیرا ہونے سے پہلے آ جانا. تو وہ ساری باتیں جو ہیں, وہ ساری تربیت جو ہے کس طرح زمانے میں یا خاندان کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یہ بھی سکھائیں, اور پھر کس طرح برائی سے بچنا ہے یہ بھی بتایا. اور اپنے باپ کی باتیں اس نے یاد رکھی, کیونکہ باپ جو ہے ساری دنیا کی باتیں ساتھ ساتھ بتاتے ہوئے وہ خدا کی قدرت کے بارے میں بتاتا تھا. خدا کی قدرت کے بارے میں ضرور بتاتا تھا. جی بالکل ایسے ہی. اور وہ خدا کی قدرت کے بارے میں بتانے کا ہی نتیجہ تھا کہ جب یوسف پر آزمائش آئی, پوتیفر کی بیوی نے جب یوسف کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا اپنی خوبصورتی کے ذریعے سے, تو جھوٹا پیار دکھا کر اور یہ وہ باتیں اس نے کی. لیکن یوسف چونکہ اس کے والد نے تربیت کی تھی, ایک یہ, دوسرا وہ خدا سے واقف تھا, تیسرا اس کو یہ پتا تھا اس کی لیمٹ کیا ہے. جی بالکل, اپنی لیمٹ میں وہ رہنا پسند کرتا تھا, اور نوجوان تھا, وہ چاہتا تو پوتیفر کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. جی بالکل, جس طرح گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, وہ اپنی جوانی کی حقارت کر سکتا تھا اور اس کو بھی اجازت دے سکتا تھا, پوتیفر کی بیوی کو بھی اجازت دے سکتا تھا. لیکن اس نے اس کو بھی پرمیشن نہیں دی, بلکہ اس نے کیا کیا کہ اس جگہ سے بھاگ گیا تاکہ کوئی اس کی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. اور اس نے اپنی جوانی کو سنبھالا. تو آج پاسٹر صاحب ہم نوجوانوں میں جب سیمینارز کرتے ہیں, نوجوانوں میں جب پریچ کرتے ہیں, تو یوسف کی اگزامپل ہم ضرور دیتے ہیں. کیونکہ وہ ثابت قدم رہا, اس نے اپنی جوانی کو برباد نہیں ہونے دیا, اس نے اپنی جوانی پر داغ نہیں لگنے دیا. اور آج کے نوجوان جو ہیں, کھل کے ہم باتیں کریں گے نوجوانوں کے لیے, چونکہ یہ آج کی ہماری جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے اسپیشل نوجوانوں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بیٹی کی منگنی ہو گئی ہے اور بیٹے کی منگنی ہو گئی ہے, تو ان کو چاہیے کہ جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی وہ لمٹ میں رہے. جی ایسے ہی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج کل والدین بھی اجازت دے دیتے ہیں لڑکی کو, جاؤ اپنے منگیتر کے ساتھ باہر گھوم پھراؤ. جی ایسے ہی. لڑکے کے والدین بھی پرمیشن دے دیتے ہیں, جاؤ اپنی منگیتر کے ساتھ جاؤ باہر گھوم پھراؤ. جی. اور لڑکا جب باہر گھومنے پھرنے منگیتر کے ساتھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی لڑکا یہ خیر ہے, لڑکے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور لڑکیوں کے لیے والدین جو ہے وہ ڈرتے بھی, اور ڈرنا بھی چاہیے. لیکن آج کل والدین نے لڑکیوں کے لیے بھی ڈرنا چھوڑ دیا, ان کو بھی سر عام پرمیشن دی جاتی ہے, جی جائیں اپنے منگیتر کے ساتھ گھوم پھرائیں, وقت گزر جائے گا, چلو جی ایک دوسرے جان پہچان لیں گے. وہ بھی تو زمانہ تھا پاسٹر صاحب, 4 سال منگنیاں رہتی تھی, 10 سال منگنیاں رہتی تھی, نہ فون تھے اس ٹائم, لیکن وہ لڑکی بھی اپنی لیمٹ میں رہتی تھی, اور اس کو پتا تھا کہ میری منگنی ہو چکی ہے, اب میں کسی کی ہو چکی ہوں. اور لڑکا بھی جو ہے وہ بھی اپنی لیمٹ میں رہتا تھا, اور اتنے سال ان کی منگنیاں رہتی تھی, کوئی کسی سے نہیں ملتا تھا. اور اس وقت رشتے مضبوط تھے, اس وقت ایک دوسرے کی چاہت بھی تھی. اور اب دیکھیں لڑکی لڑکا سریعام پھرتے رہتے ہیں, کون ہے جی, یہ منگیتر ہے. اور پھر آہستہ 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 چھوٹی سی بات شروع ہوتی ہے, یہاں سے جھگڑا شروع ہوا, 0 پوائنٹ سے شروع ہوا, کہاں سے کہاں جھگڑا پہنچ گیا. وہ جھگڑا پھر خاندانوں تک چلا جاتا ہے, اور اینڈ کیا ہوتا ہے, شادی بھی نہیں ہوتی, چلو جی رشتہ ٹوٹ گیا. جی ایسے ہی.
اس کے بعد پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لڑکی کو. جی ایسے ہی. تو پھر کیا ہوا, حقارت ہو رہی ہے نا جی جوانی بالکل کی, ہو رہی ہے. لڑکی کی جوانی کی حقارت تو ہو ہی رہی ہے, ساتھ ساتھ میں والدین کو بھی ذلیل کیا جاتا ہے جی کہ ماں نے سمجھایا نہیں, پیو نے سمجھایا نہیں. تو والدین کو چاہیے کہ پہلے ہی اپنے بچوں کو لمٹ میں رکھیں, ان کو سمجھائیں کہ شادی تو آپ کی ہو ہی جانی, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جلد بازی میں کیے ہوئے کام جو ہے, ہمیشہ کہتے ہیں کہ جلدی کے آگے وہ کھڈے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی, کالیاں آگے ٹوئے. جی بالکل. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. نوجوان بیٹیوں کو جب منگنی ہو جاتی ہے اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. نوجوان بیٹوں کو جب منگنی ہو جائے اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. جب تک شادی نہیں ہو جاتی اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا چاہیے. اور یہ کلام کے مطابق باتیں ہیں. جی ایسے ہی ہے, یہ ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے, خدا کا کلام منع خدا کرتا کا ہے, کلام کہتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو, اپنے نفس سے خبردار رہو. اور یہ نوجوانوں کے لیے ایسے ہی ہے, بزرگوں کے لیے بھی ہے, مڈل ایج کے لوگوں کے لیے بھی, لیکن اسپیشلی نوجوانوں کے لیے کہ اپنی نفس پر کیا کرو, قابو رکھو. ایسے ہی. تو لڑکی کو بھی چاہیے کہ جب منگنی ہو جائے لڑکے کے ساتھ لمٹ میں رہے, اور اس سے پاس صاحب عزت بھی برقرار رہتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جتنا آپ لمٹ میں رہیں گے, منگنی جب آپ کی منگنی ہو جاتی ہے, جتنا لڑکی لمٹ میں رہے گی اتنی زیادہ اس کی رسپیکٹ زیادہ خاندان سسرال میں, بالکل سسرال والے رسپیکٹ زیادہ کریں گے. جی بالکل. جب تک تو وہ منگنی کا پروسیجر رہتا ہے تب تک تو سسرال والے بڑی لڑکی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ لڑکی جو لمٹ کراس کر جاتی ہے, آئے دن اپنے منگیتر کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاتی ہے, شاپنگ پہ چلی جاتی ہے, ڈنر کرنے جا رہی ہے, فلاں جگہ پہ جا رہی ہے, فلاں جگہ پہ جا رہی ہے, جب تک منگنی ہے تب تک تو سسرال والے اس کو بڑا پیار کریں گے, لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے وہی سسرال والے اس کے وہ پوائنٹ اس کو منہ پہ ماریں گے, پتہ ہے سانو تو کنج دی ہیں. جی بالکل ایسے, تیرا پتہ ہے سانو کی کر دی رہی ہیں. جی تو بہتر ہے پاسو صاحب کہ آپ کی جوانی کی کوئی حقارت کرے تو آپ اپنی لمٹ میں رہنا سیکھیں. جی بالکل. میری پیاری بہنوں, اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو آپ اپنے نفس پر قابو رکھیں, آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں, آپ بڑوں کے تابع میں رہیں. بڑوں کے تابع رہیں گی تو آپ کی زندگی, آپ کی نسلیں برکت میں رہیں گی. آمین. ہم دعا مانگیں گے. جی بالکل. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہاں پر سٹیج پر دعا مانگتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو برائے مہربانی دعا میں متفق ہوا کریں. اور جب دعا مانگی جاتی ہے تو یہ ضرور کہا کریں کہ آمین. جو خدا برکت, جو خادم خدا کے نام سے برکت دے رہا ہے وہ برکت ہماری زندگی میں آئے, وہ برکت ہمارے خاندانوں میں آئے. کہ ہم یسوع کے نام سے ریسیو کرتے ہیں. تو آج ہم بھی آپ کے لیے جو برکت چاہیں گے, آپ ہمارے ساتھ متفق ہوئیے اور کہیے گا کہ خداوند ایسا ہی ہماری زندگی میں ہو. ہاللویا. آئے ہم دعا مانگیں گے. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس آسمانی باپ, ہم تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید کرتے ہیں. خداوند تو جو بلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تو قدوس ہے, غیور ہے, پاک ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری محبت کے لیے, تیرے پیار کے لیے, اور آج کے سارے پاک خدا زندہ پاک کلام کے لیے, آج کی ساری گفتگو کے ذریعے جو پاک خدا ہم نے پیغام پہنچایا ہے تیرے پیاروں تک, ان ساری باتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج خداوند تیرے خادم کے ساتھ متفق ہو کر اور اپنی فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے ساتھ متفق ہو کر پاک خدا ان نوجوان بیٹوں کو برکت دیتی ہوں, ان نوجوان بیٹیوں کو برکت دیتی ہوں جو اس وقت فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں. خداوند آسمانی باپ, اگر ان کی جوانی بھی ابلیس کے کنٹرول میں ہے تو ابلیس کو حکم دیتی ہوں, اے لعنتی ابلیس ان کی زندگیوں سے دور ہو. اور پاک خدا تیرے پاک روح کو حکم دیتی ہوں, تیرے پاک روح کی منت کرتی ہوں, التجا کرتی ہوں کہ ان کی جوانی کو اپنے کنٹرول میں کرے. آمین. ایسا ہی ہو خدا. خداوند کوئی بھی میرے ان پیارے بھائیوں کی, ان پیاری بہنوں کی جو فضل ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, ان کی جوانی کی کوئی حقارت نہ کرنے پائے. خدا نے ان کو اپنے نفس پر قابو پانا آ جائے, ان کو اپنی لمٹ میں رہنا آ جائے, ان کے اندر وفاداری کی, تابع داری کی اسپرٹ آ جائے. اور آج فضل ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے جو کلام ان کی زندگیوں تک پہنچایا گیا ہے وہ با اثر ٹھہرے, ان کی زندگی کو بدلے, ان کی سوچ کو بدلے. اور نہ صرف نوجوان بیٹے اور بیٹیوں اور بیٹوں کو, بلکہ خدا نے آج کا کلام والدین کو بھی ٹچ کرے, ان کو بھی پتا چلے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. اور خدا نوجوان آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں, بزرگ برکت پائیں, بچے برکت پائیں, اور خاص طور پر نوجوان بیٹے اور بیٹیاں برکت پائیں. مسیح یسوع کے نام سے آمین. 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 پریز دی لارڈ.
लॉर्ड खुदावंद की जी तारीफ हो। नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से, आज की गुफ्तगू के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। ख़ास तौर पर जो नौजवान बेटे और बेटियों ने मैसेज को सुना है, आप इस पर अमल करेंगे, अपने आप पर कंट्रोल करेंगे, अपनी लिमिट में रहना सीखेंगे, ताकि खुदा आपके लिए बरकत के दरवाजे खोले। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, फजल टेलीविजन पर आप देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। May God bless you all.